नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। एपिसोड 14 जर्नी टू मैरिड लाइफ और हक महर के भी कुछ मसाइल थे जो अभी हमने डिस्कस करने थे, इंशाल्लाह उसको देखेंगे। हक महर की जो अमाउंट है वो मुकर्रर नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये इतनी ही हो, जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं कि इतनी हो, यानी दीन ने कोई अमाउंट मुकर्रर नहीं की। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवियों के लिए ये नहीं कहा कि इतनी ही मिलेगी, यानी कोई एक ख़ास मुकर्रर नहीं की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, किसी ने नबी सल्लम की बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि अल्लाह के नबी की बीवियों का हक महर कितना होता था, तो उन्होंने जवाब दिया, अपनी बीवियों के लिए आपका महर 12 ओकी और एक नश था। फिर उन्होंने पूछा, जानते हो नश क्या है? तो अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया नहीं। उन्होंने कहा, आधा उकिया, ये कुल 500 दिरहम बनते हैं। यानी अपनी बीवियों के लिए रसूलुल्लाह सल्लम का हक महर था कितना? 500 दिरहम। तो 500 दिरहम आज मौजूदा हिसाब के मुताबिक 10,500 बनता है। ठीक है, 12.5 ओके चांदी या 500 दिरहम मौजूदा हिसाब के मुताबिक 10,500 बनता है और चेंज भी होता रहता है। आप क्योंकि वैल्यू जो है चेंज हो गई है ना, जिस वजह से चेंज हो भी जाता है। जैसे जैसे हमारा पैसा तो हमारा बिल्कुल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। उसके बाद इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि पहले अबैदुल्ला बिन जहश की वो बीवी थी और वो फिर जाके फ़ौत हो गए हबशा में। तो नजाशी ने उनकी शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दी और आप सल्लम ने अपनी तरफ से उनको 4,000 दिरहम महर अदा किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हक महर मुकर्रर नहीं किया था, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ दिया। आप सल्लम की कितनी बीवियाँ थी ना, तो हो सकता है ज़्यादा को 10,500 के हिसाब से यानी 500 दिरहम दिया हो और उम्मे हबीबा को 4,000 दिरहम। फिर इसी तरह अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि औरतों के हक महर में गुलूफ ना करो, यानी हद से ना बढ़ो। अगर ये काम यानी बहुत ज़्यादा हक महर अदा करना दुनिया में इज़्ज़त का बाइस होता तो अल्लाह के यहाँ तक़वा और नेकी का काम शुमार होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा हक रखते थे कि वो ऐसा करते। आप सल्लम ने 12 औक़िया से ज़्यादा ना नबी सल्लम ने अपनी किसी ज़ौजा मोहतरमा को हक महर दिया, ना आपकी किसी बेटी को मिला। इंसान अपनी बीवी के लिए बहुत ज़्यादा हक महर मुकर्रर कर लेता है और बाद में उसके दिल में अपनी बीवी से नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है और उसे बार बार ताने देता है, कहता है मैंने तेरे लिए मुश्किज़े की रस्सी उठाई या मुश्क का पसीना बर्दाश्त किया। मतलब ये है कि हक महर उतना हो जितनी आप ताकत रखते हैं और बेहतर ये है कि उसी वक्त अदा कर दें। लोग इतना इतना सोना और इतनी इतनी जायदाद लिखवा देते हैं और फिर क्या होता है, सारी उम्र नहीं दे पाते। आपको पता है जो बंदा फ़ौत होता है हक महर नहीं देता, वो उसका कर्ज़ होता है और उसकी जायदाद से सबसे पहले हक महर देना चाहिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में शऊर ही नहीं किसी का। बीवी को सारी उम्र हक महर नहीं मिलता और अगर वो मांगने लगे तो उसको समझा जाता है ये कि बड़ी लालची सी औरत है, और या फिर हामद किसी न किसी तरीके से बीवी का हक महर जो है वो ख़त्म करवा देता है, यानी उससे कहता है कि चलो कोई नहीं, या तो सख्ती के साथ कहता नहीं देना
یا تو پھر پیار سے اس کو راضی کر لیتا ہے. اگر تو کمپرومائز کر لے، بیوی راضی ہو جائے تو پھر تو معافی ہے، لیکن ایسے زبردستی کرنا یہ بیوی کا حق ہے. کوئی بھی مرد بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک اس کا حق مہر ادا نہ کرے، بشرط یہ کہ بیوی اس کو خود ریلیکس کرے، چلو ٹھیک ہے جب ہوگا تب دے دینا، ٹھیک ہے. اس لیے بہتر تو مناسب بات یہ ہے کہ جتنا آپ حق مہر دے سکتے ہیں آپ اتنا ایٹ اے ٹائم دے دیں، یہ زیادہ مناسب چیز ہے، کیونکہ یہ ساری عمر کا قرض ہے اور قرض معاف نہیں ہوگا. اس لیے وقت پہ دے دیں، چاہے تھوڑا رکھ لیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ طاقت زیادہ کی رکھتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا دے دیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق آپ ادا کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ سونے کی کوئی چیز بھی حق مہر میں دینا چاہیں تو ضرور دیں، اور اس کی ملکیت اس عورت کی ہو جائے گی. حق مہر کے لیے کوئی بھی چیز مقرر بھی کی جا سکتی ہے. ایون کہ اسلام قبول کرنا، کسی نکاح کے لیے اسلام قبول کرنا، یا عورت کو قرآن کی کتاب و سنت کی تعلیم دینا، یا پھر اسے آزاد کرنا. جیسے پہلے لونڈیاں ہوتی تھیں، لونڈی کو آزاد کرنا اس کا حق مہر ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو ان دونوں کے درمیان اسلام لانا ہی حق مہر قرار پایا. یعنی ابو طلحہ اسلام لائے کس کے لیے؟ ام سلیم کے لیے. ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی. ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگی میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی مسلمان ہونا ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی. تو وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر وہی ان کا مسلمان ہونا ان دونوں کے درمیان میں حق مہر مقرر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بیوی کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اگر میرا یہ کام کر دو تو مجھ سے نکاح کر لوں گی، تو وہی اس کا حق مہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بیوی کہتی ہے کہ مطلب میری ڈگری کمپلیٹ کروا دے. جیسے آپ آج کے دور کی بات ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں یا قرآن کا پڑھنا چاہتی ہوں اس طرح سے، تو مجھے میری ڈگری مکمل کروا دیجیے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی اور خاوند کی رضامندی سے ایک کام آپ کو بیوی کے لیے کرنا پڑتا ہے. بیوی کے لیے آپ ایک کام کریں تو بیوی آپ کو اجازت دے دیتی ہے، اپنے جسم تک رسائی دے دیتی ہے، اس کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا دور تھا. اب تو اگر یہ کہا بھی جائے نا تو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا، کیونکہ جو نکاح نامہ ہے اس کے اوپر یہ نہیں لکھ سکتے ہم کہ ہم کوئی بھی بات منوانی ہو. جیسے کچھ ایسا بھی کہ آپ خاوند کے ساتھ یہ بھی شرط رکھ سکتے ہیں کہ نمازیں ادا کریں، اگر نمازیں پڑھیں گے تو یہی اس کا حق مہر ہوگا. لیکن اب جو ہے نا، اب آج کا دور تھوڑا چینج ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا خود ہی اچھے لوگ عطا کر دے. آج کل پیسہ پہلے ہے جی. نکاح کے وقت اگر خاوند یعنی فریقین میں سے حق مہر طے نہ کر سکے تو حق مہر بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن اس نے اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ابھی اس نے ہم بستری کی تھی. وہ مر گیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کے لیے اپنے خاندان کی عورتوں کے جیسا حق مہر ہوگا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یعنی ان کے خاندان میں جتنا عورتوں کو حق مہر دیا جاتا ہے نا، اس کو بھی اتنا دیں. مقرر نہیں تھا ہوا نا ابھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ لیتے ہیں کہ حق مہر اس کا ہوگا، چلو ہم بعد میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ایسا بھی پاسبل ہے. اس سے اب ایک مسئلہ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد ابھی اس کا خاوند کے ساتھ تعلق نہیں شروع ہوتا، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، اس کو اتنا ہی حق مہر دیا جائے گا، اس کا حق مہر اس کو پورا دیا جائے گا. اسے عدت بھی گزارنی ہوگی اور میراث میں بھی اس کا حق ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. نکاح کے بعد ہی عورت جو ہے بیوی بن جاتی ہے نا، تو اس کا اتنا ہی حق ہوتا ہے. ہاں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر طلاق دے خود خاوند بغیر اس کو ہاتھ لگائے تو اس کا حق مہر جو ہے اس کا نصف میں آ جاتا ہے. آج بھی ہوتا ہے یہ ہماری فیملی کے اندر.
ہیں انہوں نے یہی تھا کہ مجھے حج کرائے ابھی تک ویسے نہیں کر سکے، لیکن حق مہر ان کا یہ ادا ہونا ہے ابھی کہ حج کروا دیں تو شادی کر لیں. تو حج آج کے دور کا حج جو ہے بہت مہنگا حق مہر ہو جائے گا نا، تقریباً 10 سے 12 لاکھ تک میرا خیال میں یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ تجاوز کرتا جا رہا ہے حج. یہ ہے آپ یہ کروا لیں کہ میرے اپنے پیسوں سے حج کروں گی، آپ اپنے پیسوں سے پھر میرے ساتھ چلے جائیں، یہ حق میں رکھ رہے. چلے عمرے پہ چلے جائیں، عمرے کے لیے بھی 4-5 لاکھ روپے چاہیے. یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے چلے جائیں اور محرم بن کے چلے جائیں ساتھ. اچھا جی، یہ جو مشہور ہے نا کہ 32 روپے حق مہر مقرر کریں، سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، 32 روپے ہی 4 لاکھ تک ہو گیا نا عمرہ. جب تک شادی ہونی ہے اللہ تعالیٰ جلدی جلدی کروائے، نیک صالحہ ہم سفر عطا کرے انشاءاللہ. آمین. خطبہ نکاح جی، چلیں خطبہ نکاح پڑھتے ہیں. اب عورتیں نکاح تو پڑھا نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے مرد نکاح پڑھا سکتا ہے اور مرد اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے. جس کی شادی ہے نا وہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، خطبہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن عورت کے ساتھ جو ولی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مرد خود ہی نکاح پڑھاتا پھرے، ولی کا ہونا ضروری ہے، گواہ ولی، اور جو ہے نا خود بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. نکاح کا خطبہ کیا ہے جی؟ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیات 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر سورۃ احزاب کی آیت ہے جی 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ آیات اگر آپ دیکھیں، ان آیات کے پڑھنے کا مقصد ہی یعنی نکاح کے بارے میں بتانا کہ اصل میں نکاح ہے کیا. جیسے سورۃ آل عمران کی 102 آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اسے ڈرنا چاہیے، اور وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مرنا کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں سب سے پہلی چیز ہم نے کیا لے کے آئیں گے؟ تقوی. مرد کو بھی عورت کو بھی تقوی ہوگا تو یہ رشتہ بڑا اچھا گزرے گا. لیکن آپ کتنے بھی اچھے ہو جائیں، اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ پہلے دن سے حدود کو تجاوز کر سکتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجاوز، آج کل اتنی حدود آگے تجاوز کرنے والے سسٹم شروع ہو گئے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے نا تو ڈیمانڈس اور سوچیں اور شادی کا مقصد یعنی بالکل چینج ہو گیا. صرف یہ کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ڈر رکھنے والے لوگوں سے ملوائے، کیونکہ جب خدا کا خوف نہ ہو تو پھر انسان کو بھی انسان نہیں سمجھتا، پھر حیوانیت آ جاتی ہے، پھر مقصد صرف اپنی خواہش پورا کرنا رہ جاتا ہے. اصل یہ یونیک رشتہ، مٹھاس والا رشتہ ہے کتنا پیارا، اس کی چاشنی کو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا. تو اس لیے اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اندر بھی. یہ نہیں کہ صرف مردوں کے اندر ہی خدا کا خوف ہونا چاہیے، عورت کے اندر بھی خوف ہو تاکہ وہ ایک اچھی ہم سفر بن سکے، اچھی لائف پارٹنر
ثابت ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو ہماری نکاح میں پہلا پیغام یہ ہوتا ہے آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. جتنی بھی محبت ہو ایک دوسرے سے، اللہ کا خوف ہوگا تو ایک دوسرے کی پرواہ ہو سکتی ہے، ورنہ اپنی ذات اندر خائل ہو جاتی ہے. کیونکہ اپنی ذات کو مارنا کوئی آسان کام نہیں دوسرے انسان کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو برکتیں ہوں گی. اگر بیویاں جیسے خاوند سے بھی عشق کی حد تک محبت کرنے لگیں، جنون کی حد تک چلی جائیں، اندر اللہ ختم ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا اللہ کے لیے نہ ہو، تو پھر بھی وہ رشتہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. یہ نہیں کہ لائف پارٹنر سے محبت کرنی ہے اور اس کی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتے جانا ہے اور اس کے پیچھے اپنی زندگی کو روگ لگا لینا ہے، اس کو ہی کل کائنات سمجھنا ہے، اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات، اس کی امپورٹنس بالکل نہ ہو. اگر آپ اس طرح سے اپنے لائف پارٹنر کو چاہنے لگیں، محبت کرنے لگیں، وہ پھر آپ کا لائف پارٹنر آپ بت بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے آپ آزمائے بھی جاتے ہیں. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلق جو ہے اس لیے اچھا رکھنا ہے، محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو رسپانس اچھا نہیں بھی آتا نا، تو انسان کہتا ہے مجھے کیا ہے، مجھے تو اللہ سے اجر مل جانا ہے، مجھے اجر مل جانا ہے. جو میں نے جائز خواہشات پوری کی، خاوند کی اطاعت کی، اس کی پرواہ کی، اس کے لیے محبت کی، اس کے لیے اخلاص کا رشتہ رکھا، اس کے لیے وفاداری کی، آگے وہ اس کا رسپانس اچھا نہیں، بے وفائی ہے یا دھوکہ ہے یا بہت سے اور کام ہیں، تو مجھے تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، میرا اجر تو ضائع نہیں ہوا. ہاں دنیا میں میری آزمائش بڑھ گئی ہے تو مجھے آزمائش کا بھی اجر ملے گا، اس سے محبت کا بھی اجر ملے گا. جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے نا، یقین جانے آپ بہت ریلیکس رہتے ہیں. کسی بھی معاملے میں اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ کہیں کہ ایک تو مجھے ڈبل اجر ملنا ہے، ایک تو میں اس کے ساتھ صحیح ہوں، مجھے اخلاص کا اجر ملے گا، دوسرا اس نے جو میرے بارے میں بری بات کہہ دی یا میرے خلاف بات کہہ دی، مجھ پہ الزام لگا دے جو اصل میں ہے نہیں تھی، اس کی نیکیاں میرے میں ٹرانسفر ہو گئی، میری تو مجھے ہیں، اس کی تو دنیا میں اس نے چسکے لے لیے میرے بارے میں باتیں کر کے یا مجھے تکلیف دے کر، آخرت میں تو اللہ نے مجھے دینا ہی دینا. یقین رکھیں جو بندے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، ایون کہ آپ کسی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، محبت اللہ کے لیے رکھے. کیونکہ ہم نے ایسی خواتین بھی ہیں کہ جن کو خاوند کے پیچھے یعنی رلتے ہوئے بھی دیکھے. رلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کو ہی کل کائنات سمجھ لینا، پوجنا. اور یہ پوجنے والی جو محبت ہے نا، یہ کسی سے بھی ہو، ایون کہ اپنے خاوند سے بھی ہو نا، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے. آپ کے اندر ایک خود بھی ایک آپ کی ایک ذات ہے، تو اپنی ذات کو بھی امپورٹنس دینی ہے. وفاداری، محبت، اخلاص سب کچھ ہے، لیکن اس کی لیمٹس اللہ کی محبت سے آگے نہیں ہونی چاہیے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو چاہتا ہے نا، وہ لیمٹس میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ولیمہ پھر رہنے دیں، اگلے لیکچر میں ولیمہ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو آیت تھی آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ لوگو اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو. اب یہ بھی ہمارے لیے خطبہ نکاح جو ہے وہ بذات خود اس پر تدبر اگر آپ کریں تو اگر اس کو ہی سمجھ لیں تو پوری زندگی کا جو نکاح والا معاملہ ہے نا اس کی سمجھ آ جاتی ہے. کہ ٹھیک بات کرو، قولوا قولا سدیدا، یہ جو ریلیشن ہے نا اس میں تیری بات بھی نہیں سوٹ کرتی. ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی بات کرو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. قولوا قولا سدیدا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی معاملات خراب رہتے ہیں، شک کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. پھر یصلح لکم اعمالکم، اگر تم سیدھی بات کرو گے اللہ تمہاری اصلاح کرے گا، تمہارے اعمال کی غلطی ہو بھی جائے معاف کر دے گا. اس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ہے
اگر ایک دوسرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو جب اللہ معاف کر دیتا ہے انسانوں کو تو تم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ میں آپ کے ساتھ ابھی آپ نے جو پوچھا نا اس کا جواب بتاتی ہوں. اچھا ولیمہ لیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. دراصل یہ خطبہ نکاح جو ہے نا اس کی تھوڑی سی کیمسٹری کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. آگے بتایا گیا کہ اگر چاہتے ہو نا کہ رشتہ بڑا یونیک سا ہو، یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اندر نہیں نہ ہوگی، سمجھیں کامیابی نہیں ملے گی اس رشتے میں. کیونکہ ہم اس رشتے کے حوالے سے خطبہ پڑھ رہے ہیں نا اس وجہ سے. تو کتنی باتیں بتائیں. تقوی اختیار کرو، سیدھی بات کیا کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. یعنی بات سمجھانی ہے تو حکمت عملی کے ساتھ قولوا قولا سدیدا. اس سیدھی بات کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری اصلاح کر دے گا، اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو اگر آپس میں غلطیاں ہو جائیں ایک دوسرے کو معاف کرو. کل خطبہ جمعہ کے سن رہی تھی میں تو اس میں پہلے بلکہ ہم نے خود بھی جب جنت کے زینے کی بات ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا نا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں جو. تو اب دیکھیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو 70 دفعہ معاف کرنے کو حکم دیا. ہم اپنے رشتے جو قریبی سے ہوتے ہیں نا ان کو 2-3 دفعہ بھی معاف نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم الجھنے لگتے ہیں. بیوی کے اندر بھی یہ ہے اور خاوند کے اندر بھی. یعنی اللہ کے رسول نے 70 سے زیادہ دفعہ معاف کرنے کو حکم دیا، اور وہ بھی غلام کو. غلام اور آزاد انسان، وہ بھی آزاد جو آپ کا اتنا قریبی ہے، وہ بھی آزاد جو آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتوں میں آئے، اس کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے معافی کا دائرہ کار وسیع کریں گے تو یہ رشتہ خوبصورت بنے گا. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدالتیں لگا لیں گے، کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے تو پھر رشتہ اچھا نہیں ہونا. بیوی کو بھی معاف کرنا آنا چاہیے، ایسا معاف کرنا کہ بات ختم تو ختم، طنز تانے تنقید ختم، کچھ بھی نہیں بعد میں ہو، یہ ہے معافی. اور خامد کو بھی معاف کرنا آنا چاہیے. اگر ایک ہی معاف کرتا رہے دوسرا نہ کرے تو ایک کی بھی معافی جو ہے نا اس کو اجر تو آخرت میں ضرور ملے گا، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آزمائش بڑھ جاتی ہے. اس لیے دونوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو. تو یہ بات اب اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے. نہ کچھ سمجھائیں، خطبہ نکاح کا تدبر سکھا دیں. اس کے بعد اگلی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یعنی کسی بھی معاملے میں آپ آپس میں مل رہے ہیں، اللہ نے اس کی بھی حدود بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حدود میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر اس سے تجاوز کرو گے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، دونوں کٹھے مل کر بھی ایک اس گناہ پر شامل ہو جائیں تو بھی جائز نہیں. دونوں حرام کام کر رہے ہیں. اور اگر زبردستی ہے تو وہ تو ایک الگ سے اس کا ہے، ڈبل ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی تو کامیابی آپ کے رشتوں میں اللہ خود بخود لکھ دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ نے کہا خطبہ اور دعا کے وقت دلہن کا شامل ہونا کیوں ضروری نہیں؟ کیونکہ دلہے کے ساتھ، کیونکہ نکاح جو ہے نا اس میں یہ آپ کو جو بات کہی گئی ہے نا کہ نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، یہ صرف مرد کے لیے کہ مرد پڑھا سکتا ہے نکاح، ٹھیک ہے؟ اور عورت جو ہے اس کی رضامندی، اس کا ایجاب و قبول ہی اس کے نکاح کے لیے ضروری ہے. یہ تربیت واقعی شادی سے پہلے کی ضروری ہے. اسی لیے تو جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے انہی کے لیے اسپیشلی یہ ٹاپکس لائے گئے ہیں کہ جن کی ہو گئی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے سیکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں جیسے جیسے ضرورت پڑے گی، اور جن کی ہونے والی ہیں وہ اپنی تربیت کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ہمارا ولیمے کا، تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ولیمہ کر کے ہی جانا ہے. تو ولیمے کے بارے میں چند احادیث ہیں. ویسے بھی سنت میں ولیمہ ہے، یہ جو بارات وغیرہ نا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
یعنی بس وہاں پہ نکاح ہی ہوتا تھا۔ ولیمے کی دعوت کرنا سنت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ایک گٹلی بھر سونے پر ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ گٹلی بھر سونے سے یعنی حق مہر دے کر ایک خاتون سے نکاح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کرو، ہاں ایک بکری ہی کیوں؟ تو ولیمہ سنت ہے، اس کو لازمی کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا سا ولیمہ ہی کیوں نہ کر لیں۔ بارات چاہے نہ کریں اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ نکاح سمپل سا شریعت کے مطابق، لیکن ولیمہ آپ جتنی طاقت ہے اتنا بڑا کر سکتے ہیں، وہ سنت ہے۔ اس کے بعد دعوت ولیمہ اگر آپ کو کوئی دے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں جس دعوت ولیمہ پر عام آدمیوں کو نہ بلایا جائے اور خواص کی دعوت کی جائے وہ بدترین ولیمہ ہے۔ مطلب یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کو، امیروں کو، اپنے عزیز جو بڑے امیر رشتہ دار ہیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو پیسے دے کے جائیں گے، آپ ان کو تو بلا لیں، لیکن جو لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو لوگ غریب ہیں ان کو نہ بلایا جائے۔ ایسے ولیمے کو بدترین ولیمہ کہا گیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت نہ قبول کی اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ دو باتیں، دعوت ولیمہ لازمی قبول کریں، آئندہ کے بعد جب بھی ولیمے کی دعوت آئے گی سنت سمجھ کے جانا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جانا ہے تو ہمیں ولیمے میں بھی چلے جائیں گے، تھوڑا انجوائے بھی کریں گے اور اجر بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، آئندہ کے بعد انشاءاللہ اجر کی نیت سے۔ اور ریلیٹیوز کو ہی بلائیں، لیکن ریلیٹیوز میں بھی تو کچھ تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ جن کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو ہمیں اتنا خاص کو، یہ ذہن ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، کچھ دے کے تو جانا نہیں۔ اب اپنے ریلیٹیوز میں بھی عام کو بلائیں، خواص کو بلائیں، لیکن ظاہری بات ہے سب سے بہترین ولیمہ وہی ہے جس میں آپ غرباء کو بھی انوالو کریں۔ یقین جانے ایسا بہت کم ہوتا ہے، پڑھنے کے بعد بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ اگر ایسا ولیمہ ہو جہاں شریعت کے خلاف کام ہو تو وہاں بالکل بھی نہ جائیں، وہ تو ویسی مجلسوں میں جانے نہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ولیمہ وہ آج کل تو ظاہری بات ہے، آج کل تو نافرمانی ہی ہوتی ہیں، ولیمے والے دن تو میوزک آن ہو جاتا ہے، خاوند اور بیوی ہاتھ پکڑتے ہیں، درمیان سے گزر کے جاتے ہیں، ڈانس، ناچ گانا سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کی زندگیوں میں شریعت پہ عمل کرنے والے لوگوں کو شامل کر دے، آمین۔ جی یہ ولیمہ ایسا ہے، یعنی یہ ولیمہ دعوت ہے اور یہ صدقہ نہیں ہوگا، یہ ولیمے کی دعوت ہے، اور اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو ہمیں اجر اس کا ضرور ملے گا، لیکن جیسے ہم کر رہے ہیں نا وہ اجر کی بجائے ہمارے اکاؤنٹس کے اندر گناہوں میں ہمارے اضافہ ہو جاتا ہے جتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث کہ جس دعوت پر حرام کام، ناچ گانا وغیرہ اور حرام اشیاء، شراب وغیرہ کا اہتمام کیا گیا اس میں شرکت کرنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں شریعت کی نافرمانی ہو اس دسترخوان پہ جانے کی ہمیں اجازت نہیں، نہ جائیں، بلکہ نہ جانے میں اجر ہے۔ اور دیکھیں اللہ اکبر، یہ حدیث اگر آپ سنیں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ جتنی ڈیکوریشن کی جاتی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایوب انصاری کی دعوت تھی، ان کے گھر میں گئے تو گھر میں نا دیوار پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی عورتوں نے ہم کو مجبور کر دیا۔ اس پر ایوب انصاری نے کہا اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا، لیکن تمہارے متعلق میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم بھی ایسا کرو گے، واللہ میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ واپس آ گئے۔
یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایوب انصاری کی دعوت کی، اور ایوب انصاری ان کے گھر میں گئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے جا کر دیکھا کہ دیوار پر پردہ لٹکا ہوا ہے، یعنی ڈیکوریشن سی. تو جب انہوں نے دیکھا تو اٹھ کے وہاں سے آگے، کہتے ہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں پہ. یعنی تھوڑی سی ڈیکوریشن کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے کہ لوگوں کو اچھا پیغام جائے. لیکن ہمارے ہاں بہت ڈیکوریشنس پہ تو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ ہمیں کسی غریب کو دینا پڑے نا تو کبھی بھی نہیں دیں گے. ہم دیکھا دیکھی، ریاکاری، تکبر، فخر اور دکھاوے کے لیے سب کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کھانا کھلانے والے کے کھانے سے منع کیا ہے جو بندہ مقابلہ بازی میں آ کر کھلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ بازی میں آ کر کھلانے والے کو کھانا کھانے سے منع فرمایا. ایسے بندے کہ جو کہیں کہ فلاں نے تو ولیمے پہ اتنی ڈشز رکھی تھی، ہم تو اس سے زیادہ ہی دیں گے. اور ہوتا بھی آج ایسے ہی ہے، بالکل ایگزیکٹ یہ چیز ذہن میں ہوتی ہیں. ان کے کھانے میں تو اتنے ڈرنکس تھے، سویٹ ڈشز اتنی تھی، فش بھی تھی اور مٹن بھی تھا اور بھی بڑی چیزیں. تو ہمیں اس سے زیادہ دکھانا ہے اور کھلانا ہے صرف دکھاوے کے لیے. یقین جانے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. یہ پورے 99% لوگ جو ہیں دکھاوے کے لیے کھانے میں اتنی ڈشز رکھتے ہیں. اگر دکھاوا ختم ہو جائے کتنا آسان ہو جائے شادی کرنا. جہیز میں بھی چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ اس لیے دیتے ہیں دکھانے کے لیے. اور ولیمے پہ بھی کھانے کا اہتمام اتنا زیادہ اس لیے کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے. اپنی طاقت کے مطابق، اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں، طاقت ہے، طاقت کے مطابق اچھا کھلائیں لوگوں کو. اور کیا ہی بات ہو کہ غرباء کو بلا کے کھلائیں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو، وہ بھی اچھا کھانا کھائیں. اب آپ دیکھیں اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں کہ نہیں. ہم بڑے بڑے نمازی، تہجد گزار، دین پہ عمل کرنے والوں کے شادیوں کے ولیمے بھی ایسے نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے. ہم اپنی اولادوں کے معاملے میں جہاں ہمارا اختیار چل سکتا ہے ہم سنت کے مطابق ان فنکشنز کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے اندر برکتیں آ جائیں. آمین. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے جوڑے جو دیندار اور سمجھنے والے ہوں. اس لیے اپنے لیے دعا کیا کریں، یا رب العالمین ہمارے لیے دین کے راستے کو آسان بنا دے، اور ہمارے جو لائف پارٹنر ہوں وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، اطاعت گزار، متقی پرہیزگار ہوں. تاکہ آپ دیکھیں شادی صرف دو میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوتا. شادی آپ کی، یعنی آپ سمجھیں آپ اپنا گھر ختم، آپ کی زندگی میں اختیار، آپ کے بچوں پہ اختیار. آپ نے اکیلے نہیں کرنا، سب کچھ مل جل کے کرنا ہے. اگر دنیا دار شخص جو پورا دنیا میں نوالا ہے، پیسے کی بس اس کو پرواہ ہے، آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے دین کے مطابق. اس لیے انتخاب کے لیے بہت آگے تک سوچنا پڑتا ہے، بہت آگے تک دیکھنا پڑتا ہے کہ میری بچوں کو کیسا انوائرمنٹ چاہیے، کیسی میں نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے دادا دادی کیسے ہونے چاہیے، ان کی پھپھو، ان کے چچا چاچی کیسے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس لیے اپنے لیے بہت ساری دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انتخاب کے لیے، جب ہم انتخاب کر رہے ہوں پہلے اپنے ذہن میں منتخب کریں کردار، کوالٹیز، دین. پیسے کو اتنی اہمیت دیں کہ آپ کا گزارا ہو جائے، کہ آپ کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور دین کو اتنی اہمیت دیں کہ آپ کا دین داؤ پہ نہ لگ جائے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے اس طرح کے جذبات اور ایسے احساسات اور ایسی ہمت کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرفیکشنزم کی طرف نہ جائیں. اگر آپ پرفیکشنزم کی طرف جائیں گے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نے دیندار بندے کو چوز کیا ہے نا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اس رشتے کے اندر بھی کمپرومائز کرنی پڑیں گی. لیکن ایک چیز ہوگی کہ آپ
کا دین کمپرومائز نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کی اور بہت سی خواہشات کمپرومائز ہوں، جیسے لڑکیاں سوچتی ہیں نا، بڑی خواب سجا لیتی ہیں، بہت سی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں. اگر دین کمپرومائز نہیں ہو رہا تو خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کی آخرت کو بچا لیا ہے.